बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दबंग और मैं हूं उस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम बात करने वाले हैं जी, एक तो जमाइमा गोल्डस्मिथ की जानिब से ट्वीट किया गया है जो कि ज़ेर बहस है। बानी पीटीआई की कैद और मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाएं। बानी की साबिक एहलिया जमाइमा का बरतानवी हुकूमत से मुतालबा सामने आया है। जमाइमा खान ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में ये कहा है कि बानी पीटीआई 3 साल से सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं और उन पर सियासी मुकदमात बनाए गए हैं और अब बरतानवी हुकूमत से वो मुतालबा कर रही है कि इस मामले में कुछ ना कुछ किया जाए। अब से कुछ देर पहले ही बानी पीटीआई की बहन नौरीन की उनसे मुलाकात करवा दी गई है और ये भी कहा गया है कि उन्होंने मुलाकात की है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या नहीं होती वो बात का मामला है, लेकिन नौरीन नियाज़ी की मुलाकात बानी पीटीआई से हो गई है। एक और अहम मामला बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया है। पीटीआई की जानिब से पहले तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई और उसके बाद एक और मुतफरिक दरख्वास्त दायर की जाती है कि इस दरख्वास्त को जल्द अज जल्द सुना जाए क्योंकि ये एमरजेंसी मामला है। अब उस दरख्वास्त को नंबर अलॉट हो गया है। 21 साबिक आलमी क्रिकेट कप्तान हैं जिन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से ख़त लिख दिया है। वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है जिसमें पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े कप्तान हैं वो शामिल हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं जी, डेविड गावर है, एडम ग्लस्कट है, सुनील गवास्कर है और माइक गेटिंग भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने ये ख़त लिखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म थे उनको जो कैद में रखा गया है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है और सरासर जो है ये इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी है। ये वो तमाम मामलात हैं और सबसे अहम मामला कि पीटीआई या अपोजिशन इत्तेहाद तो बात करे हुकूमत के जाने की, कोई तहरीक अदम एतमाद लाने की, ये नून लीग के हलकों से इस तरह की बातें क्यों सुनाई दे रही हैं। पहले नासिर भट्ट साहब ने कहा जी नवाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है। उन्होंने फिर दोबारा बयान जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा नहीं भाई, साजिश होने वाली थी, वो मैंने पहले ही बता दिया तो वो साजिश होने से रुक गई मेरे बयान देने से। अब स्पीकर अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन वज़ीर आज़म या मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएगी तो हम सहूलत देंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप नहीं ला सकते, ये उनका हक है, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। हुकूमती हलकों से ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? इन तमाम मामलात पे, इन तमाम बातों पे सियासी तज्ज़िया जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ बरोज़ बानी पीटीआई मामलात, अदालतें, ख़बरें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मेरा ख्याल आगाज़ इसी बात से कर लिया जाए। एक तो जमाइमा गोल्डस्मिथ ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी, बड़ी देर से वो खामोश थी, और दूसरा जो है वो दुनिया के 21 बेहतरीन कप्तानों से ख़त लिख दिया है वज़ीर आज़म को कि बानी पीटीआई को रिहाई मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ ने पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के अदालती सिस्टम में इंटरवीन करने की कोशिश की है। अच्छा। और जमाइमा गोल्डस्मिथ को इस चीज़ का इल्म नहीं कि इनके ऊपर कोई सियासी पर्चा नहीं है, इनके ऊपर करप्शन का केस है। सही। और उन करप्शन के केसेस के 100% प्रूफ्स पाकिस्तान की रियासत के पास, इन्वेस्टिगेटिव अदारों के पास, अदालतों के पास मौजूद है। फिर सबसे बड़ा केस जो 490 मिलियन पाउंड का है वो तो जनाब ओपन एंड शट केस है जना, क्लियर केस है जना। उसके अंदर जिस तरीके से ब्राइबरी ली गई और उसकी जनाब सिले में आपने तकरीबन 2-2.5 अरब से ज़्यादा का जनाब आपने फ़ायदा उठाया। उसमें आपने जगह भी ली, उसमें आपने बिल्डिंग भी बनवाई जनाब सुहावा के करीब, उस अल-कादिर ट्रस्ट के नाम से जनाब, वो जो रूहानी यूनिवर्सिटी के नाम पे। अब ये सारे केसेस अदालती हैं और प्रॉपर प्रोसिक्यूशन के ज़रिए से प्रॉपर आपके केस चले हैं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल। उसके बाद दोनों तरफ से गवाहान पेश हुए हैं, दोनों तरफ से वकला पेश हुए हैं, वकला को पेश करने की पूरी इजाज़त दी गई और बानी तहरीक इंसाफ ने कम अज़ कम कोई जनाब 5 दर्जन वो अपने वकील रखे, जूनियर भी, सीनियर भी, दरमियाने भी, हर किस्म के जनाब वकील उन्होंने जनाब अदालत में पेश किए। उसके बाद जनाब ये सारे फैसले हुए हैं। मैं हैरान हूँ जमाइमा गोल्डस्मिथ पे
کہ آپ کو کہاں سے انسانی حقوق کی اس پہ خلاف ورزی نظر آ گئی. یا تو بانی تحریک انصاف کو وکیل کی سہولت نہ ہوتی, یا بانی تحریک انصاف کو پروسیکیوشن کے حوالے سے جناب کوئی ہرڈل بیریئر آبسٹیکلز ہوتے, یا بانی تحریک انصاف کی پیشیوں پہ کسی وکیل اور کسی رشتہ دار کی موجودگی نہ ہوتی. ان کے جتنے کیسز چلے ہیں وہاں پر 100 کا مجمع اڈیالہ جیل کے اندر, جس میں عزیز بھی تھے, رشتہ دار بھی تھے, بہنیں بھی تھیں, وکیل بھی تھے, سیاسی لیڈر بھی تھے, پارٹی کے لیڈر بھی تھے, سب موجود ہوتے تھے آخری فیصلوں تک. یہ تو ابھی پچھلے 6-7-8 ماہ میں ان کی پابندیاں لگی, اس سے پہلے تو کھلا جناب ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی, 10 انگلیاں گھی میں تھی اور سر کڑائی میں تھا ملنے ملانے کے والے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمائمہ نے اگنورنٹ کا ثبوت دیا ہے, جہالت کا ثبوت دیا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, جمائمہ گولڈ سمتھ سے میں یہ پوچھوں گا, آپ کو یہاں پر انسانی حقوق یاد آ گئے, آپ کو برطانیہ کے اندر پچھلے سال 2024 میں جو فسادات ہوئے تھے, ان فسادات کے اندر آدھے گھنٹے سے لے کے 3 دن کے اندر پروسیکیوشن کر کے جو لوگوں کو 6 مہینے سے لے کے 18 سال کی قیدیں سنائی گئی تھیں, جو لوگوں کے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں توڑ کر انہیں سوتے ہوئے 6 فٹ اونچے کتے جناب ان کے اوپر چھوڑ کر, اور انہیں نیم برہنہ حالت میں, مرد و زن دونوں کو نیم برہنہ حالت میں جناب اٹھا کے عدالتوں کے سامنے پیش کر کے صرف 2 گھنٹے کی, 10 گھنٹے کی, 1 دن کی, 2 دن کی پروسیکیوشن کے بعد سزائیں سنائی گئی. کیا وہ جناب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں تھی؟ کیا وہ جناب انسانیت کی تذلیل نہیں تھی؟ کیا وہ قانون کی دھجیاں نہیں اڑائی گئی اگر یہ مان لیا جائے؟ یہاں تو جناب 4.5 سال سے, ابھی میں نے جیل کی سہولیات کا تذکرہ نہیں کیا, ابھی میں نے جیل کے موج میلوں کا تذکرہ نہیں کیا, ابھی دیسی انڈوں کا, دیسی گھی کا, دیسی بکرے کا, دیسی گوشت کا, چیا سیڈ کا, جناب آپ کے باداموں کا, پستوں کا, اور جناب کاجو کا, چوہان صاحب قید سونے کی بھی ہو, پنجرہ سونے کا بھی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمائمہ نے ایک انتہائی ارسپانسبل حرکت کی ہے اور پاکستان کی سٹیٹ کے معاملات میں انٹروین کرنے کی کوشش کی ہے. صحیح. چوہان صاحب, قید تو چاہے کہا جاتا ہے کہ سونے کا پنجرہ ہو, پنجرہ تو پنجرہ ہی ہوتا ہے. اور پھر نورین نیازی صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی, آج بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, ان قریب امید ہے کہ شاید پریس کانفرنس پھر سے آ ہی جائے. بانی کا پیغام لے کر جو ہے وہ سامنے آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو مورسی کی طرح مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مجھے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے, مجھے کسی طرح کی کوئی سہولت نہیں مل رہی, مجھے کتابیں, ٹی وی, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, ٹی وی, ہر چیز سے مجھے دور کر دیا گیا ہے, کچھ پڑھنے کے لیے بھی ان کے پاس مٹیریل موجود نہیں ہے. ادرا صاحبہ, آپ کی اطلاع کے لیے 4.5 سال سے ہم 1 نہیں, 2 نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 100 نہیں, سینکڑوں ہم جھوٹ اس پوری تحریک کی طرف سے اور بانی تحریک انصاف کی طرف سے, ان کی بہنوں کی طرف سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. صحیح. اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کو ہر چیز اندر اویلیبل ہے, آپ کو قید تنہائی سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہے آپ کو 4-6 بندے آپ کے ساتھ اندر قید کر دیے جائیں, ان 4-6 بندوں کو یا 100 بندوں, ان کو ہم جناب 4 نمبر بیرک کے جناب 3 نمبر کمرے میں جناب کر دیں, جس میں نے بھی جیل کاٹی ہوئی ہے اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے, 6 مہینے میں نے جیل کاٹی ہوئی ہے ڈیالہ میں جناب. ان کو اس بیرک میں یا نشیوں کی بیرک میں لے جائیں, یا عام لوگ جو گلی محلے کے جرائم پیشہ لوگ ہیں, جو 70 کی کمرہ ہوتا ہے اور 150 بندہ جناب ایک کمرے میں بند ہوتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ قید تنہائی ختم کر کے ان 150 بندوں کے ساتھ بانی تحریک انصاف کو رکھ دیا جائے؟ مطلب ہے قید تنہائی کا کیا مطلب ہے؟ اور بھائی قید ہوتی تنہائی ہے, قید میں جناب آپ کو آپ کے منورنجن کے لیے جناب مغنیاں بلائی جائے, آپ کے لیے کوئی ڈانسر بلایا جائے, آپ کے لیے کوئی جناب فیملی ممبر آپ کے ساتھ رہائش رکھوائی جائے, آپ کے گھر والوں کو جناب رات کو جناب کوئی پتے اور تاش کھیلنے کی فیسلٹی, کوئی لوڈو کھیلنے کی, کوئی کیرم بورڈ کھیلنے کی 4 بندوں کے ساتھ فیسلٹی دی جائے. آپ قید تنہائی سے مجھے نہیں سمجھ آتی, تو قید ہوتی تنہائی ہے, لیکن آپ کو تو کون ملے ہیں, آپ کو تو جناب پورے کی پوری انیکسی ملی ہوئی ہے, آپ کو 8 کمروں کی انیکسی ہے. صحیح. سدرا صاحبہ تسلی سے دل تھام کے سن لیجئے گا, 8 کمرے ہیں, 4 اس طرف 4 اس طرف. صحیح. اور پھر درمیان میں صورتحال سن لیں, 50 فٹ چوڑی پہلے ایک گیلری ہے درمیان میں, جس کے اوپر جنگلہ لگا ہوتا ہے, پوری سورج کی روشنی اور جناب آپ کی بارش, پانی, ہر چیز آ رہی ہوتی ہے. صحیح. پھر آپ کی چھت والی گیلری ہے 12 فٹ کی,
12 فٹ کی ادھر 12 فٹ کی ادھر. پھر آپ کے وہ کمرے ہیں, ان کمروں میں جناب آپ کے مختلف قسم کے کک ہے, آلو گوشت بنانے والا ایک ہے, دیسی گھی میں دیسی مرغی بنانے والا ایک ہے, آپ کے مختلف قسم کی زبان کی منورنجن کو پورا کرنے کے لیے. چوہان صاحب اب تو یہ پورا مینیو آپ نے بتاؤ اس میں کون سی قیادت لائی کی ہے, کون سا ظلم ہے. چوہان صاحب اتنا آپ نے مینیو ریپیٹ کیا ہے, یقین جانیے اب پورا جیل کا جو خان کو مینیو مل رہا ہے بقول آپ کے, اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے ازبر یاد ہو گیا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جو مینیو ہے اس کا میں نے صرف آپ 10% بتایا ہے. اچھا 90% ابھی نہیں بتایا. اچھا چوہان صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ جو جمائمہ گولڈ سمتھ کہہ رہی ہیں یا پھر جو 21 سابق عالمی کپتانوں کی جانب سے درخواست کی گئی ہے, جو ان کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, آپ نے کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, یہ سیاسی کیسز نہیں ہیں. سر پاکستان کی تاریخ میں کیا سیاسی کیسز سیاسی جماعتوں پر بنائے جاتے ہیں, یا پھر پاکستان کی تاریخ ہی کلیئر رہی ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, تو بانی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہو رہا, یا پھر پہلے ہوتا رہا اور اب نہیں ہو رہا؟ پہلی بات تو یہ ہے, میں نے یہ نہیں کہا سیاسی کیسز ہیں, میں نے کہا یہ سیاسی کیسز نہیں, یہ کرمنل کیسز ہیں. صحیح. یہ فوجداری کیسز ہیں. صحیح. کرپشن کے کیسز ہیں. کرپشن جو ثابت شدہ ہے. جی جی میں یہی کہہ رہی ہوں. ہز ایکسیلنسی محمد بن سلیمان نے ان کو ایک گھڑی دی جس کی مالیت کم از کم 4 ارب روپے کے برابر تھی. 4 ارب روپیہ. وہ گھڑی دنیا کی کوئی گھڑی ساز کمپنی نہیں بناتی تھی. انہوں نے پاکستان کی محبت میں سنگل پہلی اور آخری گھڑی اس کمپنی سے بنوائی. انہوں نے وہ گھڑی اس کی انڈر انوائسنگ پہلے کی, پھر اوور انوائسنگ کی, وہ گھڑی بیچ دی توشہ خانہ سے. آج جب گھڑی بیچنے کے بعد مارکیٹ میں آئی تو وہ مارکیٹ میں آتے آتے اسی گھڑی ساز کمپنی کے پاس پہنچ گئی. ساز کمپنی نے جب یہ دیکھا, انہوں نے سعودی شاہی خاندان سے رابطہ کیا اور ہز ایکسیلنسی محمد بن سلیمان سے پوچھا کہ یار آپ نے کوئی اور گھڑیاں بھی یہ بنوائی تھی؟ ان کے جی ایک گھڑی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بکنے کے بعد ہمارے پاس آ گئی ہے, آگے جس نے خریدی ہے وہ مزید آگے بیچنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے. کچھ ٹکے آنے کی پاکستان کی عزت چھوڑی؟ آپ مجھے بتاؤ, کچھ ٹکے آنے کی پاکستان کی ریاست کی, پاکستان کے وزارت عظمیٰ کے عہدے کی کوئی آپ نے عزت چھوڑی؟ اور اس قسم کے کیسز ہیں. پرچ پیالیاں آپ نے بیچ دیں. یورپ کا ایک ملک ہے, اس نے جناب آپ کو ڈنر سیٹ دیا پرچ پیالیوں کا. وہ آپ کا آتا ہے نا گلی محلوں کے اندر, وہ چھان بورے والا, چھان بورا لے, لیلندی جتیاں لے, چکے کپڑے لے, چکری جتیاں لے. وہ انہوں نے یار کوئی چیز نہیں چھوڑی, پرچ پیالیاں تک بیچ دی. آپ کہتی ہیں کہ جناب. اچھا چوہان صاحب مجھے یہ بتائیے سر, میں نے مان لی آپ کی بات, مجھے یہ بتائیے سر, جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا, اسحاق ڈار صاحب پہ جس طرح کے کیسز بنے, وہ تو خیر بیرون ملک تھے, ان کا جو یہاں پر گھر تھا اس کو کبھی ہم جو ہے وہ کیا یہ بنا رہے تھے, جو لنگر خانے بنا رہے تھے, کبھی ہم وہ بنا رہے تھے, کبھی غریبوں کی مدد کے لیے اس کو بنا رہے تھے. پھر وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں, انہی پہ سارے کیسز ختم ہو جاتے ہیں, وہ واپس پاکستان آتے ہیں, وہ اعلیٰ عہدے پر, نائب وزیر اعظم کے عہدے پر بھی موجود ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب, ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں, وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں, وہ بیل لیتے ہیں, لنڈن چلے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ کتنے سالوں کے بعد واپس آتے ہیں, دوبارہ سے وہ سیاست میں ہیں. سر یہ پاکستان کی تاریخ تو اس طرح کے کیسز سے بھری پڑی ہے, جس پہ کیسز بنتے ہیں, حکومت کہتی ہے جی یہ ویلڈ کیسز ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد کچھ معاملات اس طرح سے سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے نہیں جی یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. تو کیسے ممکن ہے کہ اس بار جو ہے وہ ہم کہیں کہ نہیں یہ بالکل میرٹ پہ سب کچھ ہو رہا ہے, یا واقعی پہلے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی تھی اور اب نہیں ہو رہا, اب سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کیا. سدرا صاحبہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن انہوں نے پولیٹیکل وزڈم, ریاست کے ساتھ ٹکراؤ نہیں, ریاست کے ساتھ جنگ نہیں, ریاست کو ماں بہن کی گالیاں نہیں, ریاست کی سالمیت کی پھٹیاں پننے یا ریاست کا ستیہ ناش پھیرنے یا ریاست کا سوا ستیہ ناش پھیرنے کی جد و جہد اس انداز سے نہیں کی جس انداز سے 9 مئی, 26 نومبر, 25 مئی 2022 اور صبح دوپہر شام, ٹھیک ہے جی, انہوں نے وہ چیزیں نہیں کی. پھر جیسے موقع ملا اپنے آپ کو سبلم کیا, سبمٹ کیا اور چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا. آپ ایک آکڑ میں رہے, ہماری پنجابی کے اندر, آپ بھی پنجابی ہیں, ہم بھی پنجابی ہیں, پنجابی کے اندر ایک محاورہ چوڑے والی آکڑ, ٹھیک ہے نا جی,
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چوہان صاحب آپ نے ایک منٹ میری پوری بات سن لیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلے کچھ بھی نہیں ہے لیکن نرگسیت آپ کے اندر بے تحاشا ہے. تو یہ جو نرگسیت ہے نا یہ آپ رکھ کے کہیں کہ اب ریاست, اب آپ نے دیکھو جرم کیا آپ نے, 9 مئی کیا آپ نے, 25 مئی کیا آپ نے, 26 نومبر کیا آپ نے, ریاست کے خلاف شیخ مجیب الرحمان جیسا ٹیسٹیفائیڈ, ریکٹیفائیڈ, ویریفائیڈ, پیوریفائیڈ, سمپلیفائیڈ اور ثابت شدہ جو غدار وطن ہے اس کو ہیرو بنایا آپ نے. انڈیا پاکستان کی جنگ میں انڈیا کے ساتھ یاری نبھائی آپ نے اور آپ کی بہنوں نے اور آپ کے پورے سوشل میڈیا نے اور آپ کے اپنے اکاؤنٹس نے. اب آپ یہ سارا کرنے کے بعد توقع رکھیں کہ ریاست آپ کے گناہ یا آپ کے جرم میں آپ کے ساتھ تعاون کر کے اپنے سروں پہ بٹھا کے آپ کو جناب جگہ جگہ لے کے پھرے کہ میرا ماہی چھین چھبیلا میں تو ناچوں گی. ریاست جناب اس طریقے سے آپ کے ساتھ بیہیو کرے, اس طرح تو نہیں کریں گے نا. چوہان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ چلے اپوزیشن اتحاد بات کرے, اپوزیشن تو بات کرے تو سمجھ آتی ہے. پہلے ناصر بٹ صاحب نے کہا جی سازش ہو رہی ہے, اس کے بعد جب دوبارہ ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی سازش ہو رہی تھی, میں نے بات کر دی تو اب وہ سازش رک گئی ہے. اب اسپیکر ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن وزیر اعظم یا میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے گی تو ہم سہولت دیں گے, ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نہیں لا سکتے, یہ ان کا حق ہے, جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے. سر میں نے سوال آپ کے آگے رکھ دیا ہے, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آتی ہوں تو اس پہ آپ کا تجزیہ لیتے ہیں.